अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लगता है कि नून लीग के गिर्द एहतसाब का जो शिकंजा है ये एक बार फिर से तंग हो रहा है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में GOR1 के साथ मौजूद दरबार शाह शम्स का 30.5 केनाल रकबा कोड़ियों के दाम बेचने की तफसीलात का रिकॉर्ड भी अब नैब ने मांग लिया है और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और महाज खुलने वाला है। और नैब ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में अब शहबाज शरीफ की एक बार फिर से गिरफ्तारी होगी। लेकिन आज नैब ने आमदन से ज़ायदा 700 और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में ठोस शवाहिद की बुनियाद पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारा तो उसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हमजा शहबाज ने रद्द अमल में कहा कि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, मुझे गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताया जाना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता माह ये फैसला दिया था कि नैब किसी को भी बगैर इत्तला गिरफ्तार कर सकता है। फिर ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक होता है तो फिर हमजा शहबाज ने हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद कर गिरफ्तारी क्यों नहीं दी, जबकि नैब ने इसी केस में शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज को 9 अप्रैल को भी तलब किया है। क्या उस दिन फिर कोई गिरफ्तारी मतवक्के है? और क्या हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी ना देकर एक बार फिर से इदारों मुखालिफ बयानी को अपनाया है? दूसरी जानिब सवाल ये है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पार्टी और हुकूमत के जो इख्तलाफात हैं ये ज़ुबान ज़द-ए-आम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हुकूमत के नाक़दीन और तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि क्या माइनस इमरान खान फार्मूले पर तहरीक इंसाफ के अंदर ही कोई खिचड़ी पक रही है? क्या ये तज्ज़िये दुरुस्त भी साबित हो सकते हैं? जबकि पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तहरीक में ऐसा कोई नज़रिया नज़र नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पर वह आवाम को सड़कों पर निकाल पाए। जरदारी साहब ने कल कहा कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। हमारा सवाल यह है कि वक्त हुकूमत के जाने का आ गया है या फिर जरदारी साहब के? खराब मैशियत, ऑपोजिशन का सियासी दबाव, नाकिस कारकर्दगी और अंदरूनी इख्तलाफात, ये सूरत हाल हुकूमत के लिए कितनी परेशान कुन है? इस पर आज बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ है तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब और ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमें वक्त देने के लिए। हसन निसार साहब, अब नवाज शरीफ साहब को 6 हफ्ते के लिए तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला गया तो बिलावल ने कहा कि डील हो गई, NRO हो गया। ख़ुद शेख रशीद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ तो बड़े मास्टरमाइंड है डील करने के। लेकिन आज इस तरीके से नैब ने हमजा शहबाज के घर छापा मारा, गिरफ्तारी की कोशिश की, हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी नहीं दी, रेजिस्ट किया, तो आप नहीं समझते कि इसके बाद ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए कि कोई डील होने जा रही है या कोई ढील है? सबसे पहले तो हिलाली साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनको मेरा सलाम पेश कर दें मेरी तरफ से जी। दूसरी बात ये है कि शाजिया, मैं तो डे 1 से देर हो गई, बहुत देर हो गई है लिखते हुए कि ये तकदीर के जो 2 पलड़े हैं उसमें एक पलड़े में पाकिस्तान है, एक में चंद ख़ानदान है। तो जिसको चाहिए चंद ख़ानदान रख ले, जिसको चाहिए पाकिस्तान रख ले, ये दोनों साथ चल नहीं सकते। सही। जिसको देखो, वो जरदारी साहब हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, वो शहबाज शरीफ, मैंने दिल्ली की करप्शन ने की, ये कोई शादियाँ कर गई है, कोई वारदात हसन निसार कर गया है, हिलाली साहब ने कोई नकब लगाई है, हुआ क्या है? इनके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है और इनके पास हर उस सवाल का जवाब भी शाजिया मौजूद है जो इनसे किया नहीं जाता। सही। लेकिन ये मनी ट्रेल की तरफ नहीं आते, वो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ और जाली अकाउंट्स की तरफ नहीं आते। बंदा खुदा, मेरा गैर मुतज़लज़ल यकीन है कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे और अगर नहीं होता तो ये बात आप लिख के रख लो, फिर बेहतर है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रजिस्ट्री कर दो इनके नाम। कि याद रखना, कोबरे के जहर को एक दफा को बंदा सरवाइव कर जाए ना, फिर वो 10 कोबरे भी लड़ते रहे उसको। सही। लेकिन हसन निसार साहब, अब ये भी कहा जा रहा है ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को इतना दीवार से ना लगाए, उनको इस दौड़ में, इस रेस में शामिल रखे, नहीं तो ये PTI वाले बेकाबू हो जाएंगे, ये अपनी औकात से जो है ना वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का रहना जरूरी है। नहीं, नो,
دیکھیں باپ سے عجیب بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہو، کالم کم از کم میرے نہیں پڑھتے، میرے ریڈرز تو پڑھتے ہیں، بے شمار ہیں الحمدللہ، اور ملینز میں فالوورز ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بکواس نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا. میں تو کب سے لکھ رہا ہوں کہ ان کو ان کی اوقاتوں میں واپس لایا جائے. جی ختم کرنا مقصد نہیں ہے. منوپلی تو اللہ معاف کرے اچھے خاصے بندے کو پاگل کر دیتی ہے. پی ٹی آئی والے تو ویسے ہی لونڈے لپاٹے میچور لوگ ہیں. بالکل نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایک دوسرے کے مقابلے پہ آگے پیچھے یہ وہ کو کمپٹیشن. پی ٹی آئی کی تو میں اقتدار سے پہلے کہتا تھا کہ میرا کبھی یہ خواب نہیں رہا، میری خواہش نہیں رہی کہ جی ان کو آپ کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ ملک تو نہیں مذاق ہو گیا نا. صحیح. جو کرمنل ہے اس کو بطور کرمنل ٹریٹ کرو. میں 3 بار وزیر اعظم رہ کے بھی اگر میں ثابت ہو جاتا ہے کہ میں مجرم ہوں تو پلیز forget about میری وزارت عظمیٰ. میں قاتل ہوں تو میں قاتل ہوں. صحیح. تو ان کو ذرا سدھا پدرا کرو، ان کی شکنیں دور کرو. صحیح. ان کو ان کو ان کی اوقاتوں میں لاؤ. یہ تو بالکل اپنے جم سے باہر ہے. صحیح ہے. ابھی آپ کریں مزاحمت کی گئی، کس بات کی مزاحمت؟ بالکل صحیح. لیکن خناس ہے. ویسٹ پاگل نہیں ہے. بل کلنٹن، براک اوباما جیسے بریلینٹ لوگوں کو، نوجوان خوبصورت پڑھے لکھے لوگوں کو 4 سال کی 2 ٹرمز، وہ بھی اگر دوسری بات جیتتا ہے دیکھ کہتے ہیں پیک اپ ہوئے چل گھر، تیرے دماغ میں خناس آ جائے گا. صحیح. اس کی وجوہات ہیں. یہ 30 40 50 سال اور فلانا اور دھمکیاں، پتہ نہیں کیا، یہ گنڈا گردی ہے، سیاست تھوڑی ہے. صحیح. ہلالی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں پوچھنا بالکل صحیح کہا ہے حسن نثار صاحب، مگر میں 1-2 چیزیں ضرور کہوں گا. جی. کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ گنڈے کو رکھتے ہیں یہ سیاستدان، اور جب گورنمنٹ آفیسرز، لا آفیسرز ادھر آتے ہیں ریڈ یا اریسٹ کرنے کے لیے، یہ گنڈے ان کے ساتھ لڑتے ہیں. اور آج تک اور ابھی تک کوئی ایف آئی آر ان کے خلاف پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں. ان کے پریس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آفیسر کو جب آپ ریزسٹ کرتے ہیں کیرنگ آؤٹ ہز آرڈرز 7 سال قید ہوتا ہے. آرٹیکل 323 324 کریں گے. تو میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت اریسٹ کیوں نہیں کیا اسی وقت؟ یہ کوئی اگزامپل ہے کہ ادھر جائیں اور مار کھائیں اور واپس آ جائیں اور ایک پریس ریلیز آپ ایشو کر دیں اور کہیں کہ ہاں ہم ان کو پکڑیں گے، اسی وقت ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ اعتراض تھا یہ پروسیجرز کا، یہ شریفز کو یا زرداریز کو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب یہ قانون تھا انہوں نے چینج کیوں نہیں کیا اس کو؟ اس لیے کہ یہ وہ قانون اس وقت ان ڈی جی، ان نیب چیئرمین کے ساتھ وہ یوٹیلائز کر رہے تھے اپنے مخالف کے خلاف، اس لیے انہوں نے چینج نہیں کیا. ابھی بھگتے. دوسری بات. تیسری بات، جب آپ کا riches، آپ کی ویلتھ 800 گنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے پوچھنا بھئی یہ کیسے ہوا؟ کیا کسی کو حق نہیں ہے پوچھنا بھئی ایکسپلینیشن دے دو کہ باہر بھی پیسے کیسے چلے گئے ہیں؟ حالانکہ سب کو پتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ہمارے سیکرٹ اداروں کو پتا ہے. میں کہتا ہوں اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ پڑھ لیں اور وہ بہت ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کے خلاف. What is this؟ معاف کریے، I don't want to. میں بھی چوری کروں گا، کیوں نہیں بھائی؟ کرو چوری، you get away with it. حسن نثار صاحب، ذرا موجودہ حکومت کی پالیسیز اور ان کے طریقہ کار پر ذرا بات کرتے ہیں. آپ حکومت کے 8-9 مہینوں کی کارکردگی کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہیں امید ہے تو کہیں نا امیدی ہے. مہنگائی 5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، 9.4% تک. کبھی غربت مٹاؤ پروگرام کا لوگوں کو لالی پاپ دیا جاتا ہے تو کبھی سمندر سے تیل نکلنے کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. آج آپ نے کالم میں اپنے بڑی زبردست بالکل ٹھیک بات لکھی کہ تحریک انصاف میں اسد عمر وہ واحد
شخص تھا جس کو پتا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی اسے کون سی وزارت ملے گی, وزارت خزانہ ملے گی. اب جو اسد عمر پالیسیاں بنا رہے ہیں, یہ پالیسیاں غربت کو ختم کرنے کے لیے ہیں کہ غریب کو ختم کرنے کے لیے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہر انسان کے دل میں, دماغ میں بہت بری طرح وہ چھائی ہوئی ہے. وہ اتنا لوگ آرٹیکولیٹ نہیں, اپرچونٹی نہیں, بات نہیں کر سکتے. ادروائز ان کی ساری باتیں جو ہیں صحیح, وہ 100% درست ہیں. ان کو گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی. جو بات آپ کر رہے ہو, میں لگاتار 2-3 اوپر نیچے کالم, اور یہ اکانومی دیکھیں, ایک بات ہے, مجھے غصہ ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. پچھلے دنوں وہ کافی ڈرامیٹک قسم کی سچویشن بھی کریٹ ہو گئی تھی, یہ وہ سارا, وہ سب ٹھیک ہے. جو آپ کہہ رہے ہو کہ غربت مکاؤ یا غریب مکاؤ, پہلی بات تو یہ ہے کہ غربت اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی. یہ خیرات اور خود کفالت کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی بہت شدید ان کی زندگی میں بھی مخالف تھا, اور میں کہتا تھا کہ یہ حرکتیں بند کرو. تم انسانوں کو خود کفالت کی طرف لے کے جاؤ, بھیکاری مت بناؤ. اور یہ بڑا آسان کام. میں نے اس حکومت کو چیلنج کیا ہے کہ میرے ساتھ مل کے 50 نوجوان کوئی بے روزگار لے آؤ. میں تم سے ایک پیسہ نہیں لیتا, پیسہ بھی میں خود لگاؤں گا, اور بہت معمولی ہوگا. یہ لکھا ہے کالم میں. جی ہاں, آپ نے پچھلے ہفتے کالم میں اگر 3 مہینے کے اندر سنیں, میں 3 مہینے کے اندر اگر وہ 50 کے 50 لڑکے, ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوگا نا, اسی پیٹرن پہ کر لو. 50 کے 50 لڑکے اگر وہ اپنے پاؤں پہ نہ کھڑے ہو جائیں, I'll give up my profession, جو میرا رومانس ہے, یہ میرا پروفیشن جو ہے میرا رومانس ہے, تو میں چھوڑ دوں گا اس کو. ٹھیک ہے, اس کے 1001 طریقے ہیں. ٹھیک, میں 1-2 اور فورم سے وہ بیان کر چکا ہوں, اس کو چھوڑیں. اچھا, اب تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے. دیکھیں, بات سنیں, شاید میری فارمل ایجوکیشن, میں نے کوئی لٹریچر, کوئی ہسٹری, کوئی فلسفی وغیرہ, پولیٹیکل سائنس نہیں میرے سبجیکٹس. میری فارمل ایجوکیشن ہے ہی اکنامکس کی. چونکہ میں نے پریکٹس نہیں کیا تو میں اکانومسٹ تو خیر بالکل ہی نہیں ہوں, لیکن عام پڑھے لکھے آدمی کی نسبت میرا تھوڑا فہم اکنامکس کا ظاہر ہے کچھ زیادہ ہے. صحیح. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو راتوں رات برباد نہیں ہو سکتی, چاہو بھی تو نہیں کر سکتے. صحیح. آج اگر کوئی مافیا اس ملک کا بیٹھ کے فیصلہ کر لے, کسی خوشحال ملک کا, اس ملک کا تو پہلی اقتصادی بیڑا غرق ہوا ہے کہ ہم نے اس کو برباد کرنا ہے, تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اسی طرح یہ راتوں رات آباد بھی نہیں ہوتی. یہ ایک فصل ہے جس کی کٹائی بھی راتوں رات ممکن نہیں ہے, جس کی بجائی بھی راتوں رات ممکن نہیں ہے. سو اس میں بنیادی طور پہ کمیونیکیشن اور میسیجنگ میں بہت بری طرح مارک آئی. دوسرے میں ڈے 1 سے, میں کیا کہہ رہا ہوں, ڈے 1 سے, کہ جتنا اس کا لمبا قد ہے اسد عمر کا, اللہ اس کی عمر دراز کرے اور اس کی عقل بھی دراز کرے, یہ چیلنج اس کے قد سے بہت بڑا ہے. وہ اکانومسٹ ہے ہی نہیں. اچھا, اس کو زندگی کا فہم ہے بھی نہیں. وہ ایک خاص طرح کی جو پریویلیجڈ کلاس کے, اور ہوتا ہے یہ کوئی مطلب کو تانا نہیں ہے, یہ کوئی برائی نہیں ہے. ایک بندے کا خاندانی پس منظر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے بہت سے حقائق, ایتھوپیا میں بھوک سے مرتے ہوئے بچے کی تصویر دیکھ کے رونا اور بات ہے, اپنے بچے کو اس سے اللہ معاف کرے, خدا کی پناہ, اس پروسیس سے گزرتے ہوئے دیکھنا اور کہانی ہے. ان کو نہیں پتا. صحیح. یہ جس اتنی بھونڈی, اتنی بے تکی, اتنی بے سری گفتگو کرتے ہیں جن کا گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب عمران خان کو اس کی کیا ادا پسند ہے, لیکن عمران خان کی تو خیر ایک اپنی دنیا ہے, اس کی ایک اپنی نفسیات ہے, اپنی شخصیت ہے, بزدار سے لے کے اسد عمر تک. ذرا یہی میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آ کر ذرا بتائیے گا, کیا اس بار بزدار 5 سال سیکھتے رہیں گے؟ اسد عمر معاملات چلانے کے لیے تحریک انصاف میں کوئی اور چہرہ نہیں ہے, کوئی باصلاحیت کردار اور نہیں ہے تحریک انصاف میں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان وزیر اعظم صاحب جو ہیں, یہ تنقید سے بچنے کے لیے جو اپنے غلط فیصلے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ دیکھ لیں یا اسد عمر صاحب, آپ بھی اپنے کالمز میں ذکر کرتے رہتے ہیں, کیا واقعی کوئی اور شخصیت نہیں ہے تحریک انصاف میں جو عثمان بزدار کی جگہ لے لے یا اسد عمر کی جگہ لے لے؟ نہیں شادیہ, ہوتا تو یہ ہے کہ آدمی اگر تنقید پہ غور کرے تو پھر ری وزٹ کرتا ہے فیصلوں کو. یہ الٹی بات ہے, ایسا نہیں ہے. اس کی کیا کوئی روحانی وجوہات ہیں, سیاسی وجوہات ہیں, اس کی مطلب کیا ہے, کیا کہوں میں, اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ ٹپکل عمران وجوہات ہیں. کوئی ایک کرکٹر ہوتا تھا, مجھے تو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے, واقعہ مجھے عمران نے ایک بار سنایا تھا, منصور اختر یا پتہ نہیں اس طرح کو نام, کہ وہ لیٹ ڈاؤن کرتا تھا اس کو بہت بری طرح, لیکن وہ جب پریکٹس وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی تو وہ بڑا امپریسو تھا, سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. میں ان کے ایک انتہائی اہم ایک دو لوگوں کو یہ کہہ چکا ہوں, شاید میں نے عمران سے یہ بات کی ہو, مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن میں کو 3-4 خاصے امپورٹنٹ لوگوں کو یہ بات کر چکا ہوں کہ دیکھو کمنگ سپٹمبر مائی سن حاتم از گوئنگ ٹو بی 18. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو, تم لوگوں کی حکومت ہے, میں اس کو سپورٹس کار لے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یا اپنی گاڑی دے کے اس کو کہتا ہوں تم جا کے لبرٹی میں سیکھو. اچھا, اس کی کیا قیمت ہوگی؟ مطلب ہی لینڈ اپ انجرنگ اف ناٹ کلنگ انجرنگ اے فیو پیپل. یس اور میری کاسٹ پہ, آپ پنجاب کی کاسٹ پہ, اس صوبے کی کاسٹ پہ, اور خود اپنے مستقبل کی. ایک اور بات شادی آپ کو بتاؤں, دیکھو میرا اتنا رولا ہے نہیں, چونکہ مدتیں ہو گئی جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں یہی رونا, یہی ماتم, یہی کوہرام, یہی مہنگائی ہو گئی جی, مر گئے جی, لٹ گئے جی, تباہ ہو گئے جی, کھا گئے جی, یہی کچھ سنتے سنتے ہم قبر کے نعرے پہنچ گئے ہیں. اس لیے میرا کوئی وہ ایز سچ, اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. اس کا پورا کیریئر, اس کی پوری زندگی داؤ پہ ہے. یاد رکھنا, بڑے بڑے ہیروز ہیں, یلدرم ہے آٹومن امپائر کا, اس نے کبھی شکست دیکھی نہیں تھی. اس کے لشکری کہا کرتے تھے لک ایٹ دا پرائڈ, لک ایٹ دا کانفیڈنس, کہ ہمارے سروں پہ آسمان بھی آ گرے تو ہم اپنے نیزوں پہ روک لیں گے. امیر تیمور ڈیفیٹڈ ہم. امیر تیمور سے آخری شکست اس نے کھائی, زندگی کی پہلی اور آخری. ان کے اپنے تاریخ دان نا بائی پاس کر کے ہی تقریباً ہلکا سا ٹچ کر کے گزر جاتے ہیں. یلدرم کا, اچھا, نیپولین واز اے ملٹری جینیس. میرا تو ہی از ون آف مائی فیوریٹ پیپل جو ہسٹری میں روٹین کے جو لوگ ہوتے ہیں, فیوریٹ تو اور طرح کی شخصیات, لیکن بہرحال وہ واٹرلو ہی رہ گیا ہے باقی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سو آخری راؤنڈ فیصلہ کون ہوتا ہے؟ اس کا سارا ورلڈ کپ, اس کا سارا یہ شوکت خانم, یہ نمل اور فلانا اور ٹمکانا اور ایک پارٹی بنانا, اس کو کڑا کرنا, سب پہ پانی پھر جائے گا. آخری شکست یاد رہ جائے گی. بالکل صحیح, لوگ کہیں گے کہ ہاں وہ بری طرح شہباز گل کو پٹ یہ گیا, ناکام. اختیارات زیادہ دے کر تو ایک طرح سے آپ نے میسج دے ہی دیا نا, انڈائریکٹلی دیا, بھلے ہی دیا, کہ بزدار صاحب معاملہ چلا ہی نہیں پا رہے ہیں. گل صاحب کے اختیارات میں اضافہ کیا جی, تھا. ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں جی, ان کے بس کی بات نہیں ہے. آئی میٹ ہم اونلی ونس, اور وہ بھی اپنی اور ہم دونوں کی خواہش نہیں تھی ملنے کی. ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی کہ عمران سے مل کے میں تو نکلا آگے اس طرح. چہرے پہ لکھا ہے. میری سکس سینس زندگی میں, عقل اکل تو ہے نہیں ہے, میری 5 سینسز جو ہیں وہ خاصی بیچاری نا ریٹارڈیڈ اور پور ہے. میری سکس سینس بہت اللہ پاک نے مجھے, ظاہر ہے انسانوں کو جینے کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ہنر, کوئی نہ کوئی تو گفٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم اپنے پلے کچھ نہیں ہیں, لیکن سکس سینس میری بہت. چہرہ دیکھتے ہی میں زندگی میں, کچھ لوگ ہیں جن سے میں آدھے گھنٹے کے لیے ملا اور انتہائی قربت ہو گئی. کچھ لوگ ہیں جن کو میں 40 سال سے ملتا ہی جا رہا ہوں. کوڈو کی طرح ہمارے ریلیشن شپ کا قد ہی نہیں بڑھ رہا, کلک ہی نہیں کرتا بندہ. اینڈ آئی نیور فیلڈ. یہ عجیب اتفاق ہے, ٹھیک, عقل کی بات نہیں, یہ گفٹ کی بات ہے. تو ان کے چہرے پہ لکھا ہے پلیز ایکسکیوز می, آئی ایم سوری, ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ. اور میں ان کے بہت قریبی لوگوں سے بہت سی مزے کا خیز باتیں سن بھی چکا ہوں, لیکن چونکہ 2 لوگوں کے درمیان گفتگو امانت ہوتی ہے, میں آئی کانٹ کوٹ دم. بٹ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے
دکھائی دے رہا ہے. اور آپ اگر ایک پنساری کی دکان مجھے دے دو آپ مجھے, ٹھیک ہے, میں نے 40 ایئرس پلس, آئی واز 21 میں ابھی یونیورسٹی میں ایک قدم تھا, اور دوسرا جب دھنک سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اتنے سال لگائے ہیں تو ٹھیک ٹھاک پرفارم کیا ہے الحمدللہ. لیکن آپ مجھے پنساری کی دکان پہ بٹھا دو, میں لوٹا دوں گا. صحیح. آپ یہ کہو فکس کرو, یہ تمہاری اسٹڈی میں ہے, جو اے سی چل رہا ہے تم تو اس قابل بھی نہیں ہو. وہ نہیں ہوں میں, میرے بس کا کام نہیں ہے, وہ میرا کام ہی نہیں ہے. گورننس الٹیمیٹ شے ہے, یہ قرآنک وزڈم ہے. صحیح. کہ اللہ پاک کا کسی انسان پہ سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے, اور انعام بھی یہی ہوتا ہے. صحیح. یعنی کیسی عجیب بات ہے, سب سے بڑا انعام بھی, سب سے بڑا امتحان بھی, بالکل کہ اس کو انسانوں کی نگہبانی سپرد کر دی جاتی ہے. یہ بڑے فخر کی بات ہے. دوسری طرف یہ بڑا بھیانک ذمہ داری بھی ہے. سو وہ ان کے تو چہرے پہ لکھا ہے, ان کے مطلب اب میں کیا تبصرہ کروں. لک نائس, ابھی ویری ریسنٹلی لاسٹ ہز فادر, I don't want to comment. ہلالی صاحب, دیکھیے 2-3 چیزیں جلدی سے اگر میں کہہ دوں. میں کہ آپ نے کہا ہے مہنگائی کے بارے میں, تو میں نے ورک آؤٹ کیا کہ ایک آدمی 5 بندے جو ہوتے ہیں, ایوریج فیملی پاکستان میں 5 ہے, ان کو کھانے کے لیے جو آج کل کی مہنگائی ہے, جدھر ٹماٹر 80 روپیہ ہے, مرچ 200 روپیہ ہے کلو, تیل 200 روپیہ ہے کلو, آٹا چکن 600 روپیہ ہے کلو, مٹن 950, یہ سب اگر آپ مد نظر رکھ کے کہیں تو 800 روپیہ سے 1000 روپیہ لگتا ہے کم سے کم 5 لوگوں کو ایک وقت کا کھانا. اب میں کہتا ہوں ان کو ناشتہ نہ دیں, ان کو دوپہر کا کھانا نہ دیں, رات کا ہی ایک دفعہ کھا لیں, یا دوپہر کا کھا لیں رات کا نہ کھائیں, تو اس کے معنی ان کو 30 دن میں 30,000 روپیہ لگتا ہے. منیمم ویج کیا ہے گورنمنٹ کا؟ 15,000. اور اب میں نہ اسکول کو انکلوڈ کر رہا ہوں, نہ میں کرایہ گھر کا انکلوڈ کر رہا ہوں, نہ وہ پانی وانی, یہ وہ کپڑے وپڑے تو خیر چھوڑ ہی دیں, وہ ردی کپڑے وہ کدھر سے جا کے اٹھا کے بیچارے پہنتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جس کو پتا ہے کہ 30,000 روپیہ صرف کھانے کا ہے, وہ فکس کرتا ہے منیمم سیلری ایٹ 15,000؟ صحیح بات ہے. ایک دوسری بات, جو لوگ جس گورنمنٹ کا فائنانس منسٹر پرسوں ایک کتاب میں لکھ کے کہتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا, ہمارا گروتھ ریٹ غلط بولا, اور اس کے لیے آپ فائن بھی ہو گئے $15 یا $20 ملین, جو ہمارا پاورٹی ریڈکشن نہیں ہوا ہے, کم نہیں ہوا ہے, غربت بڑھ گئی ہے, 38% ہو گئی ہے, وہ بھی جھوٹ لکھا. یہ ایک فائنانس منسٹر ایک گورنمنٹ کا بتا رہا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے وہ, which I think is criminal, وہ اتنا کرمنل ہے کہ اس کے لیے سزا ہونا چاہیے, کہ اس لیے کہ آپ ڈالر سستا لینا چاہتے تھے اپنے کاروبار کے لیے, آپ نے اس ملک کا $24 بلین خرچ لیا ہے. 24 ارب ڈالر آپ نے خرچہ ہے روپیہ کا آرٹیفیشلی لو رکھنے کے لیے. آئی ایم سوری, اگر اس کا کوئی پینلٹی نہیں ہے, اور جو گورنمنٹ 15,000 فکس کرتا ہے جب 30,000 صرف کھانے کے لیے خرچتا ہے, تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو؟ ہم لوگوں کو بٹھا کے کیا آپ پوچھ رہے ہیں, what justification is there؟ بالکل صحیح, اس پہ تو یہی یہ جسٹیفیکیشن ہے. وہ ہے عمران خان صاحب نے کل اناؤنس کیا کہ حیدرآباد یونیورسٹی کی بنیاد وہ اسلام آباد میں رکھ رہے ہیں. I mean, you know, I'm sorry, I can't keep it. I just can't keep it. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں حسن نثار صاحب. جی میں ہلالی صاحب کو, ہلالی بھائی کہوں اگر اجازت دیں. میں اسی لیے میں نے اس ڈیموکریسی کو ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ ایک چڑیل ہے جس نے مارلن مینرو کا روپ دھارا ہوا ہے. انسان اس کے قریب جاتا ہے اور یہ اس کی شاہ رگ میں اپنے دانت گاڑ دیتی ہے. اس ملک کی 80-85% آبادی جس حال میں ہے, یا شاید اس سے بھی زیادہ, اس کی 1% نمائندگی نہیں ہے. ابھی آپ نے جو بجٹ انہوں نے انہوں نے دیا ہے, ایک اور سوال ہے جو اس سے بھی بھیانک ہے,
کسی فوڈ انسپیکٹر، کسی ایکسائز انسپیکٹر، کسی ڈرگ انسپیکٹر، کسی پولیس انسپیکٹر، ایس ایچ او، ان کے اختیارات ایک کالم میں لکھو، دوسرے میں ان کا پیکج، آپ کو خدا کی قسم صاف سمجھ آ جائے گی صحیح کہ یہ مراعات یافتہ طبقات کی سازش ہے کہ ہر آدمی کو گن پوائنٹ پہ بے ایمان کیا جائے. یہ صحیح ڈرگ انسپیکٹر، یہ فوڈ انسپیکٹر، یہ فلاں انسپیکٹر اور یہ پولیس انسپیکٹر، یہ لاکھوں میں کھائیں، ہم اربوں ڈالر میں کھائیں. یہ صحیح. پاگل نہیں ہے. انہوں نے جو بجٹ بنایا اس کو میں کہتا ہوں کہ جی مجھے رعایت کر دیں، مجھے ڈسکاؤنٹ دے دیں. حالانکہ اس عمر میں اتنے بچے، 5 کی فیملی، ماں باپ میں سے بھی کوئی ایک آدھ زندہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک، اس کی بھی دیکھ بھال، اس کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ. میں کہتا ہوں پھر بھی اس کو آدھا کر دو. یہ بیٹھے کون ہیں؟ یہ جو کچھ وہاں کرتے ہیں، ان کے گھر ایک اس پاکستان کے، ہم خود بھی، میں جو یہ بات کر رہا ہے، مجھے بھی خدا کی قسم I have no business, I have no right to be there. صحیح. اور جن کے لیے تم نے قانون بنانا ہے، ان کے دکھ درد، ان کے معاملات، ان کے سلسلے، ان کا تم تو واقف ہی نہیں ہو. صحیح. بریک لے لوں، بریک کے بعد آ کر حسن نثار صاحب آئے گا کہ پچھلے 5 سالوں میں لوگوں کو ایک امید تھی کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے جس کا نام ہے تحریک انصاف عمران خان کی صورت میں. اگر اب ان کی یہ امید ٹوٹتی ہے اس پارٹی سے تو اگلی آپشن کیا بچے گی اس قوم کے پاس، اس عوام کے پاس؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حسن نثار صاحب، پچھلے 5 سالوں میں جب نون لیگ کی حکومت تھی، لوگ ناکو ناک تنگ تھے، تو کہیں نہ کہیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی تھی عمران خان کی صورت میں. اب کی بار اگر لوگوں کی یہ امید ٹوٹ رہی ہے، جو مایوسی نظر آ رہی ہے لوگوں کے چہروں پر، نیکسٹ آپشن کیا ہے عوام کے پاس، ہم سب کے پاس؟ دیکھیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے انسانی سماج کا. دنیا میں پتہ نہیں کیسی کیسی حسین، کیسے کیسے خوبصورت عالی شان لوگ آئے، چلے گئے. وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. ایک بات میں چھوٹی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ یحییٰ خان پارٹی باٹی کر رہا تھا رات کو، تو اور اس گھر کے جس حصے میں وہ کر رہا تھا تو ایک سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی تھیں، تو وہ ہلا گلا کرتے رات بیت گئی. تو اباؤٹ 4:30 in the morning وہ سیڑھیاں چڑھ کے تو اس نے کہا کہ اٹینشن لیڈیز اینڈ جینٹ. وہ ظاہر ہے صدر پاکستان خطاب فرمانے کے موڈ میں، تو سب سناٹا طاری ہو گیا. تو انہوں نے کہا لک the whole government is here and the government is and the country is running. Countries keep running. صحیح. So that is the answer. صحیح. کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. اور میں بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ دیکھو، عدیم ہاشمی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. ہمیں اب آخری حد دیکھ لینی چاہیے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. صحیح. یہ کیا چیزیں تھیں جو یہ ملک چلاتی نہیں ہیں برسوں کے حساب سے؟ یہ چلتا ہی رہا ہے نا جیسے بھی ہے. ریڈ انڈینز بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. کیا ہوگا دیکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا، کوئی زندگیاں مجھے نہیں پتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ نے شازیہ عمران خان کے بارے میں پوچھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے کیا درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو الگ کر کے پی ٹی آئی کو آپ چھوڑ دیں تو شاید اس میں کوئی ڈیولپمنٹ پروگریس آ جائے. اس لیے کہ جو جنرل فیلنگ ہے کہ ان کے جو ساتھیوں میں اور ان کے منسٹرز میں 1-2 کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جو لائق ہیں. تو اگر دس ہیپنس جیسے بھی ہوا تو میرے خیال میں لوگ خوش ہوں گے. اور اگر عمران خان کہتے ہیں کہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے اب الیکشن لڑوں گا، تو بھئی کون سی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے آپ الیکشن لڑیں گے؟ حسن نثار صاحب، یہ مائنس عمران خان فارمولا، یہ کیا تھیری چل رہی ہے آج کل؟ یہ بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں.
یہ ابھی نہیں چل رہی ہے، ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے چل رہی ہے، جی جی بہت پہلے، یہ الیکشن سے بھی پہلے، یہ بہت دیر پہلے سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ایون ایف پی ٹی آئی دی الیکشن تو بھی عمران از ناٹ، بیکاز وہ انپریڈکٹیبل ہے، ہی از ویری ڈیفیکلٹ، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح کی باتیں چلتی تھیں۔ سو بات تو کوئی نئی نہیں ہے، لیکن اب حالات جس طرح کے ہیں اس میں ظاہر ہے یہ جو افواہ پہلے سے موجود تھی، لوگ اس پہ گفتگو کرتے تھے، اس پہ زیادہ بات ہوگی۔ لیکن میں شاذی آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنی تمام ترنا ود آل مائی اینگر اینڈ فرسٹریشن، وہ مظاہر ہے، میں تو آئی ڈونٹ مینس ورڈس، میں لکھتا بھی ہوں the way I feel، بولتا بھی ہوں، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں چونکہ میری آشنائی جان پہچان عمران سے ہے 22 سال، میں جس بندے کو جانتا ہوں ظاہر ہے وہ انسانی جسے کہتے ہیں بشری تقاضے اور کمزوریاں اور سب اپنی جگہ پہ، اس میں چند خصوصیات ایسی ہیں، میں اب بھی یعنی ان حالات اسد عمر کو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، بزدار کا میں سارا، اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنبھل جائے، بہتری کی کوئی صورت نکل آئے، کچھ چند ایک جگہ پہ کوئی ان کے کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو جائے، تو ایک سربراہ کے طور پہ وہ میرا خیال ہے بے شمار لوگوں سے بہت بہتر آتا ہے۔ لیکن ایک سربراہ کے طور پر وہ جو اختلافات ہیں پارٹی کے، ان کو بھی تو سنبھالنا سیکھیں نا۔ یہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے جس طرح سے اختلاف آپ میڈیا پہ آ گئے ہیں، اس سے نقصان نہیں ہوگا پارٹی کو؟ نہیں شاذیہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ آرمڈ فورسز یا یونیفارم کی بات آپ کر لو، یا مطلب جماعت اسلامی جیسی ایک پارٹی نہ ہونے کے برابر، یا کوئی اسکاؤٹس کی تنظیم تو نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی، اور پاکستان جیسا ملک جس کی نہ سیاست کی ابھی تک کوئی نقش و نگار واضح ہوئے ہیں، بالکل ہی کچھ بھی نہیں۔ کبھی اسمبلیاں اٹھا کے دیکھو، کوئی تھوڑی سی ایکسرسائز ہے، کوئی کر لے، نام پس منظر، نام ولدیت، پیشہ پس منظر، تعلیمی استعداد وغیرہ، کمال کا ملک ہے۔ یا پراپرٹی ڈیلرز نقب لگا لیتے ہیں اقتدار میں، یا اقتدار میں آنے کے بعد وہ پراپرٹی ڈیلرز بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس طرح کی کروڈ قسم کی یہ غیر تربیت یافتہ، جن کی کوئی تربیت نہیں، اور یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ بڑا ہم گلوریفائی کرتے ہیں اکبر دا گریٹ کے 9 رتنوں کو، 9 pearls آف اکبر، کبھی اٹھا کے تو دیکھو نا سنجیدگی سے، لڑتے تھے ایک دوسرے گٹے کھینچتے تھے، ہماری تاریخ ہی ہے۔ آٹومنز کو اتنا ہم گلوریفائی کرتے ہیں، یہ شاید پتہ نہیں ہے۔ سو ایک نام نہاد ایک پولیٹیکل پارٹی یہ ہوتا ہے، ہاں جماعت اسلامی میں ہو سکتا ہے، وہ ڈائی ٹوٹرو ہیں، ان کا نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھا ہے، وہ اسکاؤٹس کی، اچھا کوئی اسکاؤٹس ہوں وہ اور طریقے سے بیہیو کریں گے، کوئی مطلب کوئی یونیفارم میں لوگ ہیں تو تھوڑا اور طریقے سے اچھا حسن نثار صاحب، کریں گے۔ یہ تو کل بھٹو صاحب کی 40ویں برسی، زرداری صاحب بھی خوب برسے گرجے، بلاول بھٹو بھی۔ زرداری صاحب نے کہا کہ میں جیل میں ہوں یا باہر ہوں، اس حکومت کو اب ہم گرائیں گے۔ کیا آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ اتنی سکت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، کوئی تحریک چلائیں، کوئی دھرنا دیں، یا صرف یہ ایک فرسٹریشن ہے، دباؤ ہے ان کیسز کا جو چل رہے ہیں؟ مجھے پتا ہوتا آپ نے سوال پوچھنا، تو میں نے جو آج کالم لکھا ہے جو کل جنگ میں چھپے گا، اس میں یہی میں نے لکھا ہے کہ بلاول نے کہا ہے کہ میں لات مار کے حکومت گرا دوں گا۔ ہاں تو میں نے کہا کہ پولیو زدہ لات تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی برخوردار، کس کو لات مارو گے؟ تو ان لوگوں کو اپنی بربادی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ دیکھو بھٹو کو قائد عوام، ایک تو بھٹو کو بہت ضرورت سے زیادہ بڑھا، بیکاز آف اس ٹریجک اینڈ، بھٹو کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اب پیش کیا جانے لگا ہے۔ یہ ان کو سب پتہ ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ بھٹو کو قائد عوام بنایا تھا پنجاب نے، سندھ نے نہیں، بلوچستان نے نہیں، کسی اور صوبے نے نہیں، یا ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ وہاں وہ تیزی سے اس سکڑاؤ اور سمٹاؤ کا عمل سندھ میں جاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود اس طرح کی بات کرنا، اب ایک اور شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے اسی میں
کہ وہ پنجاب میں ٹرین مارچ، میں نے کہا یہاں کے شوق پورا کر لو. اعتداد حسن نے وہاں گپ چھوڑ دی ہے کہ پنجاب آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے. وہ پنجاب تو میں کیا کہوں. تو اس لیے وہ تو ٹوٹل بالکل ہی ایک بونگی سی حرکت ہے. بنیادی بات جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ بھائی آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہو سادہ، میں دنیا کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوں، جو آپ پوچھ رہے ہو اس کا جواب نہیں. او بھائی یہ جعلی اکاؤنٹس، یہ منی لانڈرنگ، پلیز بی ویری اسپیسیفک. آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے یہ بتا دو. آپ پتہ نہیں کدھر طوطا مینا، وہ الف لیلا اور پتہ نہیں گلیورز ٹریولز، پتہ نہیں کیا بہت دنیا جہان کا ہر افسانہ. یہی حال یہ شریفوں کا ہے. وہ اصلی بات بتا یار تجھ سے. لیونگ بیونڈ مینز کہ آمدنی نون آمدنی سے، آمدنی نہیں سوری اس بات ہی غلط ہے، نون جو آپ کی انکم ہے اس سے زیادہ آپ کے احساسے کہاں سے آئے اس کا بتا دو. مطلب وہ کوئی کسی شریف آدمی سے پوچھ لو، شاید وہ 100% نہ بتا سکے. وہ فرق ہوگا کتنا، 19-20 کا، 18-20 کا، بس. تو ان کا تو اس کا مطلب بلاول کو اپنی تناسب ہی نہیں کرپشن بنتا. چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ باہر کا پڑھا لکھا نوجوان نہ، میں نے پتا کیا، نہیں سنیں، میں نے آج ان باپ بیٹوں کو کل پڑھنا آپ کالم، میں نے رستم و سہراب کا نام دیا ان کو. اچھا ہاں یہ باپ، وہ تو غلط فہمی میں بیٹا فارغ ہو گیا تھا نا، بیکاز رستم ڈنٹ نو کہ میرے مقابل جو میدان میں اترا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے. صحیح. ہلالی صاحب آج تو میں نے زرداری صاحب چلیں آپ کا ایک ہاتھ جوڑے ہیں، زرداری صاحب کے بھی. کیوں بھائی، ہاں بھریا میلہ چھوڑ دو، بیٹے کی جان بھی بخش دو، اس کو کرنے دو جو. صحیح صحیح. ہلالی صاحب جی عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، کھانا پینا بھی دیں گے، لیکن کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنی سخت نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اتنا مارچ کر سکے، یہ تحریک چلا سکے، لوگوں کو نکال سکے؟ خاص کر دیکھیے اٹس سو آبویس، یہ اتنا اب واضح ہو گیا ہے کہ یہ سب جو ہوا ہے 4 اپریل کو، یہ اس لیے ہوا ہے کہ زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان پہ بڑا ہیوی ہاتھ بڑا بھاری رکھا ہوا ہے. دیکھیے شہباز شریف کو تو ریلیف مل گیا ہے، وہ تو باہر بھی جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب کو تو ریلیف مل گیا ہے، یونیک ریلیف جو کبھی شاید پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہے کہ قیدی کو آپ 6 ہفتے کے لیے کہہ رہے ہیں جو مرضی علاج کرا لو، گھر جاؤ بیٹھ کے کرو. جو کرپشن ان لوگوں کے خلاف چارجز تھے پرانے ساختار کے، تو میرے مطلب یہ ہے کہ اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کے ہر چیز بھول جاتے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے ان کو آپ فیور کر رہے ہیں، تو مجھے بھی تو کچھ فیور کرو پھر. I mean, why am I being brought؟ تو یہ میرے خیال میں ان کا ایٹ دا مومنٹ یہ ہے. وہ قتل بھی ہے، وہ ماڈل ٹاؤن کا اگر آپ دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہوتا کیا ہے، مگر شہباز شریف کا اس میں از ایکیوزڈ آف مرڈر. اب زرداری صاحب کے بارے میں اس لحاظ سے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں ریگارڈنگ مرڈر، مگر دیٹس another story. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جتنا جلدی انصاف ہو اور لیٹس گیٹ ریڈ آف دس، اینڈ دس چیپٹر اینڈ موو آن. بہت شکریہ، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت. حسن نثار صاحب، ظفر ہلالی صاحب، تمام مہمانوں کا، دونوں خاص مہمانوں کا شکریہ. پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.